Assalamu alaikum everyone. My name is Umair Khan Laghari and I welcome you all in podcast of Dolce Private Limited. In this podcast हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, रियल एस्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितनी ज़रूरी हैं उसके हवाले से, इसके अलावा रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर चुके हैं. सो विदाउट फर्दर डिले मैं एजाज़ लाडक साहब को वेलकम करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो एजाज़ साहब शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी लाइफ स्टोरी से कि आपने अपनी स्टडीज़ का आगाज़ कहाँ किया, उसके बाद आपने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा और पाकिस्तान फिर वापस क्यों आए, क्या सोच कर आए? अच्छा, एक्चुअली ऑफ कोर्स कराची में मैं बॉर्न हुआ और स्टडी भी कराची में ग्रेजुएशन करके फिर दुबई की तरफ रवाना हो गया था 1989 में. ओके. और उसके बाद मैंने फिर बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया था. अबाउट 22 इयर्स आई वर्क विद द बैंक एज ए इम्पोर्ट इंचार्ज ट्रेड फाइनेंस. लेटर आई हैव गॉन टू प्रॉपर्टी बिजनेस ओवर देयर, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस 2008 के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बड़ा रेसेशन आया, बिल्कुल, जो आप लोगों को पता होगा. दुबई एक्चुअली आप देखेंगे कि दुबई के अंदर इस वक्त जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर फॉरेनर है. 90% फॉरेनर है, 10% वहाँ के लोकल होते हैं. एग्जैक्टली. तो जब भी कोई ऐसा रेसेशन आता है या दुबई के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो फॉरेनर उस वक्त निकल जाते हैं. तो डिमांड एंड सप्लाई का जो इशू आता है वो वहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, और वो हमेशा से आता है. वो हमेशा से आता है. तो लोग जो है अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोड़ के सब चीज़ निकल जाते हैं, तो फिर एकदम से मार्केट जो है बैठ जाती है. बेसिकली दुबई के बारे में, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, दुबई के बारे में ये कहा जाता है कि आप वहाँ जाते तो हैं कमाने के लिए, जी जी, लेकिन आप जो कमाते हैं वो वहीं छोड़ कर आते हैं. जी जी. नहीं, ऐसा भी नहीं है. ऐसा हम 100% रिसेशन के टाइम पे तो ऐसे ही हुआ. नहीं, रेसेशन के टाइम पे हुआ था, डेफिनेटली हुआ था. वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि वहाँ पर यूनिट्स इमीडिएट आते रहते हैं यूनिट्स, और पॉपुलेशन इस तरीके से नहीं आता है जिस तरीके से आना चाहिए. तो ये इश्यूज़ हमेशा वहाँ रहते हैं. और इस वक्त भी मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा जो है वहाँ की रियल इस्टेट थोड़ी सी बेहतर हुई है. आप पाकिस्तान वापस क्यों आए? वापस आने का मेन रीज़न यही था कि वहाँ से जो है ना प्रॉपर्टी वहाँ पर डाउन थी, स्टेबल नहीं थी. ओके. और यहाँ पर जो है एक शाहकार बहरिया टाउन बनने जा रहा था. तो मैंने ये सोचा कि मैं बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ. तो उससे सबसे पहले मैं दुबई से लाहौर गया, लाहौर का बहरिया टाउन चेक किया. फिर रावलपिंडी गया, वहाँ का बहरिया टाउन चेक किया. फिर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया. ओके. और जब मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो उस वक्त लोग मुझे कहते थे, यार तुम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जंगल के अंदर. तो मैं तो पहले से देख चुका था बहरिया, लाहौर और वो सब. और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी नज़र में बिल्कुल ऐसे ही है. इतना ट्रैफिक, यहाँ तक कि डिफेंस वाले भी सिक्योरिटी का रीज़न, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है कराची के अंदर, जो आपको पता है. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे इश्यूज़ हैं. तो मैंने उस वक्त ये फ़ैसला किया और मैंने ये समझा कि ये सिटी जो है बहरिया टाउन कराची, इट विल बी द आइकॉनिक सिटी और स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी होगी बहरिया टाउन. इसमें कोई शक नहीं है. जी जी, कि जो कहा गया था वैसा डिलीवर किया जा रहा है. जी जी जी. और उसी की एक मिसाल आप लोग भी कायम करने जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, डॉल्चे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उसी का पॉडकास्ट आज हम कर भी रहे हैं. जी जी. आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा, आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा. इस जो डॉल्चे है दुबई को, इससे दुबई के अंदर से बिजनेस बे के अंदर आपने काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी देखी होगी, आपका जाना होता होगा. डिज़ाइन की बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं ऑब्वियसली. तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि यहाँ पर लोगों को पैसे तो ले लेते हैं लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं होती है. वैल्यू फॉर मनी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो ओनर्स ने हमारे डिसाइड किया कि वैल्यू फॉर मनी दी जाए. और इसके अंदर आपने देखा होगा जो टेरेस हमने दिया है, इसके अंदर सारी एमिनिटीज़ दी हुई है अपने रेजिडेंट को. जो लग्जरी अपार्टमेंट है, इसके अंदर एक बिल्डिंग के अंदर 4 इनकी लिफ्ट भी उसी अपार्टमेंट में जाके खुलेगी. ओके, गुड. हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा मिला हमें. यहाँ पर लोगों ने बहुत पसंद किया है, ओवरसीज़ ने ख़ास तौर पे पसंद किया. अच्छा एजाज साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीज़ल में काफ़ी रुपयों का इजाफा हो गया है, 240 तक पहुंच गया है पेट्रोल. आप इन हालात में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? क्या रियल एस्टेट और उसमें आने वाली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को स्टेबल कर सकेगी, उसकी इकॉनमी में कुछ उसका हाथ होगा,
یا کیا سلسلہ بنے گا؟ دیکھیں یہ جو مہنگائی کی لہر ہے نا یہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے. اوکے. یہ گلوبلی مسئلہ ہے کیونکہ 2 سال ہم کووڈ میں رہے, پھر اس کے بعد یوکرین کی وار آ گئی, ریشینس کے اوپر سینکشنز ہو گئے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو آ گیا آئلس کے اندر. تو اس لیے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہر جگہ پر جو ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. بالکل ایسا. اور جب پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں تو پھر باقی چیزوں کے بھی ریٹ بڑھتے ہیں. تو اس کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کس طریقے سے جو ہے پراپرٹی سیکٹر میں کی جائے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان پراپرٹی. آپ کے خیال میں اس وقت جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ اپنے پیک لیول پہ ہے یا نیچے آئی ہوئی ہے اس سے؟ پراپرٹی لیول اوکے, مطلب نیچے تو نہیں ہے. نیچے نہیں ہے نا؟ نہیں. بٹ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اٹس ہائی ٹائم ٹو پرچیز. ڈیفینیٹلی, بیکاز مینلی اوورسیز کو یہ بہت بڑا ایج ملے گا کہ آپ کا ڈالر کے ریٹ انکریز ہو گئے ہیں. وہ اگر $1 دیں گے تو ان کو 210 روپے ملیں گے, پہلے $1 کے ان کو 150 روپے ملتے تھے. تو وہ اپنی کوئی بھی چیز بکنگ کراتے ہیں تو ان کو انفلیشن کا بھی جو بینیفٹ ملتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, اوورسیز پاکستانی کو اور ایک انفلیشن کا بینیفٹ ملتا ہے, ایک پرائز انکریز کا بینیفٹ ملتا ہے. تو مینلی جو پراپرٹی کے اندر انویسٹ ہوتا ہے, دیکھیں پراپرٹی مینوفیکچر نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پراپرٹی اتنی ہی ہے جتنی پراپرٹی اس وقت اویلیبل ہے, لیکن پاپولیشن جو ہے انکریز ہوتی رہتی ہے. اب ایک رپورٹ کے مطابق رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ پاکستانی جو ہے میگا سٹیز کے اندر یہاں پر کراچی میں شفٹ ہوتے ہیں انٹیریئر سے ایوری ایئر. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کراچی سٹی کا کیا حال ہے. اور سیکیورٹی کا مین ایشو ہے جس وجہ سے لوگ گیٹڈ کمیونٹی میں جانا پسند کرتے ہیں. اور گیٹڈ کمیونٹی کے اندر اگر اس وقت دیکھا جائے تو پورے پاکستان کو نہیں, میں پورے ایشیا کو کور کرتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن سے اچھی سوسائٹی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل نہیں ہو سکتی. میرا بھائی بھی لاسٹ ایئر دبئی سے شفٹ ہوا ہے یہاں پر, تو وہ سیدھا بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہوا. اس نے کہا, اور بحریہ ٹاؤن میں اس کی فیملی سے میں اکثر جا کے ان سے انٹروڈکشن لیتا ہوں, ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ لوگوں کے. بولا نہیں, ہمیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم دبئی میں ہی ہیں. ایگزیکٹلی دبئی نہیں ہے, ایگزیکٹلی یہ دبئی نہیں ہے, بٹ اٹ فیلس کہ آپ کو کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے, آپ موبائل لے کے جا سکتے ہیں کہیں پر, آپ کو ڈر نہیں ہے. کراچی کے اندر آپ ذرا سا باہر نکلتے ہیں شہر کے اندر, آپ کو ڈر لگتا ہے, برابر والا آپ سے ڈر رہا ہوتا ہے, آپ برابر والے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہی سچویشن ہے. اور دوسرا سیکیورٹی سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ لائف سٹائل بہت بہتر ہے, بہت بہتر ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کراچی بھی بات کریں, کہ ہم کراچی میں بھی اگر ہم ڈیفنس DHA میں بھی رہتے ہیں, اس میں بھی رہتے ہیں, تو ادھر جو لائف سٹائل ہمیں یہ بحریہ دے رہا ہے اور جس لیول پہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں کراچی میں کسی بھی ایریا میں نہیں مل رہا. نہیں ملتی سر. آپ وہاں پر ڈیفینس میں رہتے ہیں, 2 گارڈ آپ کو رکھنے پڑیں گے باہر, ٹھیک ہے, پانی کا ٹینکر منگوانا پڑے گا, صحیح ہے, روڈ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, ٹھیک ہے, الیکٹریسٹی کا کوئی لوڈ شیڈنگ کا سب سے زیادہ, وہ سب جگہ آپ افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن بحریہ ٹاؤن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے پاکستانیوں کے لیے. دس از گفٹ فار کراچی, اسپیشلی فار کراچی, لاہور اینڈ پنڈی. تو اور یہ کراچی کا تو جو ہے اس وقت بحریہ ٹاؤن سب سے بڑا بحریہ ٹاؤن ہے, جو میرے خیال سے پورے ایشیا میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اتنی بڑی کمیونٹی. ایون دبئی کے اندر, دبئی میرے سامنے پورا بلڈ ہوا ہے. میں 1989 سے لے کے 2018 تک دبئی کو اپنے سامنے دیکھا میں نے پورا بنتے ہوئے. تو دبئی کے اندر بھی جو ملک ریاض صاحب نے جو کام کر دیا ہے وہ بہت زبردست. ڈیفینیٹلی دبئی میں, پاکستان میں نہیں, یہاں پر پاکستان کی بات, پاکستان میں نہیں, دبئی میں بھی میں نے دیکھے, وہ تو گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے, یہ تو ایک انڈیویجول نے کام کیا, یہ انڈیویجول نے کام کیا. لیکن انڈیویجول کے پاس اتنی کیپیسٹی آپ دیکھیں, پورا شہر بنا سکتے. ہی مسٹ بی اے پروفیسر ان دا کالج یونیورسٹی, شوڈ گو اینڈ گیو دا لیکچر ٹو دا اسٹوڈنٹس فار اپ کمنگ اسٹوڈنٹس. ایگزیکٹلی. اچھا اعجاز صاحب, ایک اور چیز بتائیے, آپ کافی عرصہ دبئی رہے, 1989 سے رائٹ؟ یس رائٹ. اور 2018 تک آپ دبئی میں تھے. آپ نے وہ سارا پیریڈ دیکھا ہے جس میں دبئی نے ترقی کی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دبئی میں. ایسے کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے دبئی میں اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کون سے فیکٹرز؟ انوائرمنٹ, پالیسیز, مینلی جو ہے سیکیورٹی ایشوز وہاں پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, پالیسیز بہت اسٹریٹ ہے. سیکیورٹی ایشوز سے کیا تعلق ہے؟ سیکیورٹی ہمارے یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں, سیکیورٹیز ایشوز ہیں, گورنمنٹس کے ایشوز ہیں, لاس کے ایشوز ہیں, 1 ونڈو آپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہاں پر جو ہے مینلی آپ دیکھیں, اگر کوئی بھی بلڈر کے پاس آپ کچھ بکنگ کرانے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ بلڈر کو پیسے نہیں دیتے ہیں, وہاں پر ریرا جو ہے گارنٹی لیتی ہے, وہاں پر ایسکرو اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ڈپازٹ ان ایسکرو اکاؤنٹ. ایسکرو اکاؤنٹ میں ٹوٹل ڈپازٹ جاتا ہے. اس کے بعد جب بھی بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو یا ڈگنگ کرنے کے لیے یا فرسٹ فلور چھت ڈالنے کے لیے, تو وہ پھر بلڈر
ریرا اسکرو اکاؤنٹ ریرا جائے گا, وہ اپنا ایک اپلیکیشن دے گا کہ وی وانٹیڈ ٹو ڈو دس بزنس, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ان کا انسپیکٹر آئے گا, وہ چیک کرے گا اور پھر وہ جو ہے اس کو پیسہ اپروو کر کے دے گا. تو اس لیے جو ہے جو بائر ہوتا ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میرا پیسہ بڑا سیف ہے. چلیں یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا, دوسرے فیکٹرز بتائیے. دوسرے ریمیٹنسز بہت ایزی ہے, وہاں سے لانا پیسہ بہت ایزی ہے, وہاں سے لے کر جانا بہت ایزی ہے. اوکے, ہاں, تو یہ مین ایشوز ہیں. اور دوسرا انہوں نے ایسا انوائرمنٹ بنایا ہے, اتنا خوبصورت دبئی بنایا ہے, تو لوگ آ کے رہنا بھی پسند کرتے ہیں. اور ظاہر ہے لیونگ اسٹینڈرڈ, بہترین لیونگ اسٹینڈرڈ, آپ جاتے ہوں گے دبئی, آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پر. بالکل ایسا ہی ہے. دبئی ایک دفعہ انسان جائے تو انسان کہتا ہے کہ بس یہیں رہ جائے, اور وہ تو بس وہ یا تو اونلی نمبر 1 ہوگی یا پھر اونلی ہوگی, وہ خود یہاں یا نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو یہی کوشش کی ہے بحریہ ٹاؤن نے. بحریہ ٹاؤن یہی کوشش کر رہا ہے. انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بھی یہی کوشش کرے گی کہ انفراسٹرکچر کو اچھا کرے گی, کراچی کا بھی, لاہور کا بھی, جو بڑی بڑی میگا سٹیز ہیں. اب ہماری میگا سٹی کے اندر پاپولیشن میسو جو ہے نا, پاپولیشن بڑھ رہا ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کا, لیکن انفراسٹرکچر کے اوپر اتنا ورک نہیں ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اسی وجہ سے لوگ جو ہے گیٹڈ کمیونٹی پسند کر رہے ہیں. ایک چیز بتائیے, انفراسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی سٹی ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کا انفراسٹرکچر ڈیزائن کیا جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, جس میں آپ کا واٹر سیوریج ہو جاتا ہے, الیکٹریسٹی کا ہو جاتا ہے, گیس کا سلسلہ ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسا تو سوچا ہی نہیں گیا نا ہمارا کوئی بھی سٹی ڈیولپ کرنے سے پہلے. تو کیا جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچیں سمجھیں اور ڈیولپ کی ہیں؟ انہوں نے آگے 20 سال کی آگے ڈیولپ کی ہوئی ہے. آپ روڈ کا انفراسٹرکچر دیکھیں, اگلے 20 سال تک جو پاپولیشن آئے گی ان کے لیے روڈ بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ بڑا بہت ہی میسو کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی میرے خیال میں میتھڈ پہ دبئی میں کام ہوا. ہاں بالکل سیم, ایگزیکٹلی سیم. ہم دبئی کی بات اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کہ دبئی از دا, آپ کہہ لیں کہ ایگزامپل آف فار ایوری کنٹری, یس, کہ اس طریقے کی ایک اسٹیٹ بنائی جا سکتی ہے, اتنا اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا جا سکتا ہے. بالکل. اچھا اعجاز صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, جو چیزیں ہیں, اس حوالے سے آپ ذرا یہ بتائیے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ ایشین کنٹریز ہیں اس میں ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ہوئی. دبئی کی ہم مثال دے رہے ہیں, سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, ساری چیزیں ہیں. کسی زمانے میں پاکستان ان کو فنڈ کیا کرتا تھا. تو ایسا کیا ہوا, ایسی کون سی ہماری پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا اور پاکستان کے فنڈ پہ چلنے والی کنٹریز جو ہیں وہ بہت اوپر آ گئیں؟ ایسی پالیسیز کیا تھیں ہماری, کیوں ہم پیچھے؟ ایسی تو بہت ساری پالیسیز تھی. جس طریقے سے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے پاکستان میں جو جس طریقے سے گورنمنٹ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے, کوئی بجٹنگ پراپر نہیں ہوتی ہے, انفراسٹرکچر برابر نہیں بنتا ہے. بہت سارے انویسٹرز لوگوں کو انوائرمنٹ نہیں ملتا بزنس کرنے کے لیے, بہت تنگ کیا جاتا ہے. ون ونڈو آپریشن نہیں ہے جس طریقے, یہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک این او سی لینے کے لیے اس کو 10 جگہ جانا پڑتا ہے. پھر ہر جگہ پر جو ہے آپ کو پتہ ہے یہاں کا ماحول ہر جگہ تنگ کرتے ہیں. تو یہ سارے ریزنس ہیں جس وجہ سے لوگ بولتے ہیں یار یہاں چھوڑو, ہم باہر کر لیتے ہیں, دبئی میں جا کے کر لیتے ہیں یا امریکہ جا کے کر لیتے ہیں, جہاں پر ہمارا پیسہ بھی جو ہے ڈی ویلیو نہیں ہوگا, ہمارا پیسہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور سیف بھی ہوگا. ہاں سیف بھی رہے گا. تو یہ ایک ریزن بہت ہے لوگوں کے اندر. اچھا اعجاز صاحب, میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب کراچی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور اس وقت کے ہمارے جو میئر تھے ان کی ہم نے اس وقت اسپیچز سنی یا ساری چیزیں سنی, تو ان کا کہنا یہی تھا کہ بھائی میں ایک روڈ بنانے جاتا ہوں نا تو مجھے 11 ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی سیم تھنگ. پھر ان 11 ڈپارٹمنٹس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی اپنی چیزیں کمپلیٹ کرے تو میں روڈ کی کارپیٹنگ کروں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو کہ بحریہ ٹاؤن میں وہ چیز سالو ہو گئی, ہم نے دیکھا کہ وہ ون ونڈو سولوشن. آپ کو پتہ ہے 25% آف دا پاکستانی مشینریز آر ان بحریہ ٹاؤن. تو آپ سوچیں کہ ہر بلڈر یہاں بحریہ ٹاؤن میں آ گیا ہے اور اپنا فریلی کام کر رہا ہے, اس کو کوئی تنگ کرنے نہیں آتا ہے کہ ہم اسٹے آرڈر نہیں ہے. یہاں پر کراچی میں مینلی یہ ایشو ہے کہ اسٹے آرڈرس کا بہت زیادہ, مطلب ان کو شوق میں اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, کورٹ میں چلے جاتے ہیں, اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تنگ کرنے کے لیے پھر نیگوسیشنز کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی مطلب یہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. جی کیونکہ میں بھی تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کنیکٹڈ رہتا ہوں اب جیسے لوگوں سے اور دوستوں سے, تو اس میں ہماری ملاقات ڈفرینٹ بلڈرز سے بھی ہوتی ہے, چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے موسٹلی جو بلڈرز ملتے ہیں وہ جو باہر بحریہ ٹاؤن سے سوسائٹیز سیل آؤٹ کر رہے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ٹیگ لائن کیا لگی ہوئی ہوتی ہے؟ بیسٹ بلڈر فرام بحریہ ٹاؤن کراچی یا بیسٹ بلڈر فرام بحریہ ٹاؤن دس بیسٹ بلڈر. تو وہ اب ایک
نام ہو گیا ہے جو بلڈرز جہاں پہ پرائیویٹلی کام بھی کر رہے ہیں ان کا کہ ہاں جی ہمارے پاس ایک سلوگن ہے کہ جی ہم نے بحریہ ٹاؤن کی کوالٹی کو میٹ کیا ہے اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں. اچھا, اسی حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ڈولچے پرائیویٹ لمیٹڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی آپ ڈولچے پرائیویٹ لمیٹڈ کے جو ویژن ہے اس کو پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں؟ دیکھیں اتنی خوبصورت سٹی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی, یہ اٹ سیلف ایک سٹی کے اندر ایک بہت بڑی سٹی ہے. بہت بڑی سٹی. یہاں سے آپ جائیں گے تو 34 کلومیٹر تک میسو روڈ ہے. دبئی کے اندر شیخ زیاد روڈ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایگزیکٹلی سیم روڈ ہے. آپ اندر انٹر ہونے کے بعد یو کانٹ بلیو کہ آپ پاکستان میں ہو. ایسے ہی ایون یہ کہ ایک دفعہ میں چھوٹا سا جوک سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ کیا ہو گیا کہ میرے بہنوئی جو ہے گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, یہ جو ٹول گیٹ ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے یار تمہارے بحریہ میں آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, یہ آتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار بھائی آپ دبئی جاتے ہو, جب آپ دبئی جاتے ہو تو امیگریشن کی لائن میں کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ صحیح بات ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے بحریہ ٹاؤن جو ہے, اور واقعی میں بحریہ ٹاؤن بہت بہترین لائف اسٹائل دے رہا ہے. اور یہاں جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے ڈولچی مال کا, وہ ہمارے اونرز وغیرہ ان کا ویژن یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا سب سے بہترین پلاٹ بحریہ کا, ون آف دا مطلب آئیکونک پلاٹ, تھیم پارک, ایڈونچر لینڈ اور امتیاز کے بالکل فرنٹ پہ 3 سائڈ اوپن پلاٹ, 16,500 اسکوائر یارڈ. وہ پلاٹ پرچیز کیا, فلی پیڈ, الاٹمنٹ ان ہینڈ, ٹھیک ہے. گڈ. اور اب جو ہے انشاءاللہ جولائی میں ہم لوگ اس کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. اس کی بکنگ اوپن کر دی تھی ہم نے, بہت اچھا میسو رسپانس ملا. مطلب جب اس کا یہ ماڈل ہمارا دیکھتے ہیں لوگ تو بولتے ہیں یار کمال چیز ہے یار. اور میرے خیال سے پورے پاکستان میں آپ کو اس طریقے کا نہیں ملے گا. میرے پاس بہت ساری پریزنٹیشنز آتی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے, ہمارا کام ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ ہم شروع ہیں کام میں اپنے انشاءاللہ. اور ہم لوگ بہت پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں, اب دیکھیں کہ انفلیشن جو آ رہا ہے 13-14% کا آپ کا ڈالر کا جو ہے انفلیشن آ گیا, تو ظاہر ہے کہ چیزیں بھی ہے. تو اس میں ہم بہت سارا ایڈوانس چل رہے ہیں. ہم نے اپنی جو ہے بکنگس وغیرہ پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہے, اپنے مٹیریلس وغیرہ کی. ٹھیک ہے. اور پرائزز بھی جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ہم انکریز کرتے جائیں گے, جس طریقے سے جو ہے وہ ٹائملی obviously جس طریقے سے چیزیں لانچ ہوتی ہیں. ادروائز جو ہے نا, اچھا اس وقت جو ہے نا میں اپنا بائرس کو جو ہے جن کو انویسٹمنٹ کرنی ہے ان کو میں مشورہ یہی دینا چاہوں گا کہ بہت سوچ سمجھ کے اسٹرانگ بلڈر کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں. ادروائز یہاں پر جو ہے کہیں پر بھی پاکستان میں ہو یا کہیں پر بھی آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو بلڈر کی ورتھ آپ پہلے دیکھیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ بلڈر کی ورتھ ایک نارمل آدمی کو کیسے پتہ چلے گی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بلڈر جو ہے, میں سوال کمپلیٹ کروں, بلڈر جو ہے وہ کہتا ہے جی, اب جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بلڈرز کہتے ہیں کہ جی ہم بحریہ ٹاؤن کے بلڈرز ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ کر رہے ہیں. اس بیس پہ انہیں باہر بھی کام مل رہا ہے اور باہر کام کر رہے ہیں اور اچھا بنا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ برا کام ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں کیسے ٹرسٹ کروں, مجھے نہیں پتا, میں سائٹس پہ جا کے وزٹ نہیں کر سکتا. اور ہر انڈیویجول جا کے, اگر یہاں پہ 19-20 ہزار فیملیز ہیں تو ان سب نے انڈیویجولی جا کے بلڈرز کو یا ان کے آفیسز کو یا ان کے پروجیکٹس کو وزٹ نہیں کیا ہوگا. تو ان کی کریڈیبلٹی دیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں, وہ آپ جا کے بحریہ ٹاؤن سے بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ جس بلڈر کے پاس سے کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں آپ اس کے پاس سے ڈاکومنٹس مانگ سکتے ہیں. یہاں پر اس طرح نہیں ہے کہ 10 ڈاکومنٹس اور 20 ڈاکومنٹس دکھانے ہیں آپ کو, صرف ایک ڈاکومنٹس دکھانا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے. اسی طریقے سے دبئی کا میں نے آپ کو بتایا کہ دبئی کے اندر ایک ٹائٹل ڈیڈ ہوتی ہے, بائر اور سیلر لے کے جاتا ہے, سیلر چیک دیتا ہے, بائر ٹائٹل ڈیڈ دیتا ہے اور وہ فنش ود ان 2 منٹس جو ہے وہ اس کے نام پہ ٹائٹل ڈیڈ آ جاتی ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 1 ونڈو آپریشن ہو جائے, اگر شہر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ انویسٹمنٹ آنا یا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستانی بہت زیادہ لوگ باہر ہیں جو چاہتے ہیں اپنے پاکستان, کیونکہ میں 30 سال باہر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم پاکستان شفٹ ہوں. اگر اچھا انوائرمنٹ, میں خود چاہتا تھا, ایوری ایئر میں چاہتا تھا کہ پاکستان شفٹ ہو جاؤں. اگر بحریہ ٹاؤن نہیں ہوتا تو شاید میں پاکستان شفٹ نہیں ہوتا, 100% شفٹ نہیں ہوتا. اور مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی فیملی نہیں آئی ہے, اسی ڈر سے, سیکیورٹی کے ڈر سے اور ڈفرینٹ چیزوں کے ڈر سے وہ نہیں آئے ہیں آپ کے بچے, لیکن آپ پھر بھی ہمت کر کے پاکستان کے لیے آ گئے ہیں. ہاں بالکل بالکل, میں اس لیے آ گیا کہ میں تو یہاں کا بورن اینڈ براٹ اپ ہوں, تو میری تو یہ زمین ہے اور ہم سے زیادہ کوئی پیٹریوٹک ہو نہیں سکتا. ہے ہم سے زیادہ جو اوورسیز باہر رہا ہوا ہے اس سے زیادہ پیٹریوٹک کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالکل ایسے جس طریقے سے ہمارے ووٹ وغیرہ کا جو ہے باہر لوگوں کا لے لیا, مطلب بہت زیادہ جو ہے پاکستان کو مس کرتے ہیں باہر والے, وہ چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا. بس پرابلم اس کے ایک اور میں نے سننے میں آیا تھا ابھی لاسٹ فیو ڈیز سے جو نیوز گردش کر رہی ہے اور ساری چیزیں, کہ جتنا قرضہ ہم باہر سے لیتے ہیں اس سے کئی 100 گنا زیادہ
ریمیٹنس یا دوسری صورت میں پاکستان میں اوورسیز پاکستانی بھجواتے ہیں جی، جس کی ایک چھوٹی سی تعداد اگر لے لی جائے اس اماؤنٹ کی تو ہم اپنا قرضہ بڑی آسانی سے سب چیزیں کر سکتے ہیں سر. سارے نیتوں کے کھیل ہیں سر. بالکل صحیح بات جب ہے. اتنی اچھی اپرچونیٹیز ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ ماڈل سٹی لائک بحریہ ٹاؤن, ماڈل پروجیکٹ لائک ڈولچے پرائیویٹ لمیٹڈ, ڈولچے مال, تو کیوں نہ انویسٹر آپ کے پاس کھنچ کے آئے گا؟ ڈیفینیٹلی انویسٹر بھی آئے گا, ڈیفینیٹلی لوگ بھی چاہیں گے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. اچھا, ایک چیز اور میں بتاؤں کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں نیگیٹیوٹی ہے, میڈیا کی طرف سے بھی ہوتا ہے, بہت جگہ سے کئی لوگ کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کئی دفعہ تو پیڈ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. پیڈ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اکارڈنگ ٹو می آپ دیکھیں, ایک آدمی لاجیکل بات کرتا ہے, کبھی بھی جو ہے نا کوئی بات ہوتی ہے آدمی دماغ سے کرتا ہے بات کہ یار آپ نے کچھ انسٹالمنٹ کے پیسے دیے ایک پلاٹ کے, آپ نے 500,000 روپیز دیے یا 10 لاکھ روپیز دیے, اور آپ آ کے دیکھیں آپ اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا. اگر وہ چاہتا بحریہ ٹاؤن آپ کے پیسے کھانا تو وہ بکنگ لے کے نکل جاتا. سمپل. بہت سے لوگ نے کیا ہے سب ماضی میں. سر کریڈیبلٹی آپ خالی انفراسٹرکچر دیکھیں وہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کو دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی سوسائٹی میں, اور میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے, ریئلی میں بول رہا ہوں کہ اس کو تو مزید جو ہے اور پراپرٹیز دے کے جو ہے پاکستان پورا قرضہ اتار سکتا ہے. اگر یہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض جو ہے اور پراپرٹیز وغیرہ سیل کرے تو یہاں پر خربوں روپیہ آیا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا مجھے آئیڈیا نہیں ہے یہ ٹوٹل کراچی بحریہ ٹاؤن کا کتنے کلومیٹر کا ہے؟ یہاں سے آپ جائیں گے 34 کلومیٹر بن ہی رہا ہے اندر, ابھی تو کچھ اور بھی جو ہے انہوں نے بحریہ 2 بھی لانچ کر رہے ہیں. اچھا اعجاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ڈولچے پرائیویٹ لمیٹڈ, ڈولچے مال, آپ نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بن رہا ہے, آپ اس کو کیسے کمپیئر کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو مالز اویلیبل ہیں, جو دبئی میں ہیں, جو دوسرے جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں انٹرنیشنل لیول پہ جو مالز بنتے ہیں, اس کو آپ اس سے کیسے کمپیئر کریں گے یا اس کو اس سے کیسے کمپیئر کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو اس طرح بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر بحریہ ٹاؤن میں ہو گیا یا کراچی میں ہو گیا, یہ لوگ یہاں پر سب ٹریڈیشنل مال بنتے ہیں. جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کتنے بڑے بڑے پیسیجز نہیں ملیں گے. ہمارے آرکیٹیکچر بہت بڑے آرکیٹیکچر ہیں, ان سے ہم نے اس کو ڈیزائن کروایا ہے. اس کا جو انٹرنس ہے ہم نے ڈراپ آف بھی دیا ہوا ہے. اس کا جو ڈراپ آف بھی شاید بحریہ میں پہلا ڈراپ آف ہی ہم نے دیا ہے, اور کسی نے بھی نہیں دیا ڈراپ آف. اس کے ڈراپ آف کے ساتھ 50 فیٹ کا پیسیج ہے, 50 فیٹ. میں نے آپ کی پریزنٹیشن میں دیکھا. ہاں, پھر آپ اندر جائیں گے 30 فیٹ, 20 فیٹ, 15, 18, مطلب بہت سارے پیسیجز ہیں. مطلب یہ ہر شاپس جو ہے وہ آپ کو کارنر بھی لگے گی, فرنٹ بھی لگے گی. مطلب اس میں وہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ بلڈر نے صرف لالچ نہیں کی ہے پبلک کو پیسوں کے. میں نے آپ کو پہلے ہی سب سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے یہ ویلیو فار منی کے لیے کر رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی پیسے دیتا ہے تو اس کو وہ چیز بھی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں گے یہاں پر جو اپارٹمنٹ کا ویو آئے گا, آپ دیکھیں گے پیچھے کی طرف لوگ جو ہے فرنٹ کا لیتے ہیں, ہمارا بیک کا لیں گے تاکہ اس کا ویو جو ہے وہ خوبصورت ملے گا. نیچے سوئمنگ پول ہے ہمارا. ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار فلانا لیک ویو دے دو, فلانا یہ دے دو. تو یہ ہمارا اسی اسٹائل کا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو بنتا ہوا. ہم لوگ بڑا پلاننگ سے چل رہے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا. آپ دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. آپ کی ہوپس آر ہائی کہ یہ ہم دبئی اسٹینڈرڈ یا کسی بھی انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اس میں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ ڈیلیور کر پائیں. اسی حوالے سے ایک اور کویشچن ہے. جی جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں ملک کے, جو چیزیں چل رئی ہیں, جی کیا آپ وہ کوالٹی ڈیلیور کر پائیں گے مہنگائی کے حساب سے؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایک بات کہ اس وقت ہم جو ہماری جو ریٹس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ڈیفینیٹلی ہم نے کچھ پری بکنگس کی بھی ہیں اپنے مٹیریلس کی, اس حساب سے ہم نے اپنی شاپس وغیرہ کو پری لانچ ریٹس کے اوپر سیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیفینیٹلی نیکسٹ منتھ جو ہے ہم ریویو کریں گے اپنے پرائزز کو, انکریز کریں گے پرائزز. اور اسی طریقے سے ہم نے جو آپ دیکھیں, ہم اپارٹمنٹ ہم نے لانچ نہیں کیا. اگر ہم اپارٹمنٹ لانچ کرتے, جو یہاں پر ایک ٹریڈیشن ہے بحریہ کے اندر, ایک ٹریڈیشن ہے, میں آپ کو بتا دوں بحریہ کا جو سب سے مین مائنس پوائنٹ یہ ہے کچھ لوگوں کا, بلڈرز جو گریڈی بلڈرز ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے وہ پلاٹ کی ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں اور ایک دم سے بکنگ لے لیتے ہیں, بعد میں وہ پھنس جاتے ہیں.
کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, مہنگائی ہو جاتی ہے, ٹائم ٹو ٹائم انفلیشن بڑھتا رہتا ہے. پاکستان کا انفارچونیٹلی یہ پرابلم ہے, ہر جگہ ایسا نہیں ہے, لیکن پاکستان کا یہ انفارچونیٹلی پرابلم ہے کہ آپ کا ڈالر ہر وقت جو ہے بڑھ ہی رہا ہے. تو ہم نے اپارٹمنٹ لانچ نہیں کیے, اتنی میسو ڈیمانڈ آئی ہے اوورسیز لوکل ہر جگہ سے ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے, لیکن ہم نے بولا اب نہیں کریں گے جب تک ہم مال کو اوپر تک نہیں لائیں گے, مال کی شکل نکالیں گے. اس کے بعد ہم ایک ایک بلڈنگ اس وقت اسٹریٹجی دیکھ کے, اگر ملک کے حالات سیٹل ہو گئے ہیں, ڈالر کی اسٹیبلٹی آ گئی ہے, تو پھر ہم شاید سارا کر دیں, ادروائز پھر ہم ایک ایک کر کے اپنے پروجیکٹ بالکل بالکل. اور بڑا ہمارا ہوم ورک ہے اس کے اوپر, ہمارے اونرس کا, دے آر ویری اسٹرکٹ ان دس, اور اگر اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اوبویسلی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, اگر آپ لالچ کے اس میں پڑیں گے تو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. ہم پیسے جمع کرنے چاہیں گے, ابھی پیسے جمع ہو جائیں گے. ہم نے کل لانچ کرنا ہے اپارٹمنٹ اور پرسوں سے ہم رش ہو جائے گا پیمنٹ دینے والوں کا, لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, کیونکہ آج جو ہم آپ سے بکنگ لیں گے, آج آپ سے ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا یہ 37,000 ریٹ ہے, تو اس ریٹ میں ہمیں 4 سال کے بعد ڈیلیور کرنا ہے آپ کو, کرنا ہے. ایگزیکٹلی, چاہے وہ 60,000 کا ریٹ ہو جائے بنانے کے لیے. اچھا, یہ آپ کی بات سن کے نا مجھے سب سے اچھی بات آپ لوگوں کی یہ لگ رہی ہے کہ جی آپ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں, آپ اپنی کریڈیبلٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کہ جی ہم اپنی کریڈیبلٹی بنانا چاہتے ہیں, اور ہم صرف ایک اسمال پہ نہیں رک رہے, ہم آگے بھی جانا چاہ رہے ہیں. اگر ہماری کوئی ڈیلز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم آگے بھی بڑھنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو ایک اچھا رہنے کا لیونگ اسٹینڈرڈ دینا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ڈولچی, پھر بہت سارے پروجیکٹ انشاءاللہ ہم آئیں گے فیوچر کے اندر. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو ایک بتانا بھول گیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت بڑے بڑے جو بحریہ کے نام ہیں نا, وہ ہمارے سیلز پارٹنر ہیں, بہت بڑے بڑے. اوکے, تو مطلب دے نوز کہ ہمارے اونرس کو جانتے ہیں, اونرز بہت ریکگنائز اونرز ہیں, وہ ان کو جانتے ہیں. پی پی ایل ہو گیا, پاکستان پراپرٹی لیڈر, ون آف دا مطلب ویل نون یہاں پر ہے. اسی طریقے سے اسٹیٹ ورلڈ ہے, زوراکو والے ہیں, پان والا ہے, یہ دے آر ویل نون ہیئر, وہ ہمارے پروجیکٹ سیل کر رہے ہیں. تو مطلب, اور اس کے علاوہ اوورسیز میسو ڈیمانڈ ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ اپنے ٹائم پہ جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جیسا کہہ رہے ہیں ایسے ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک ایسی میرے دماغ میں سوال آیا کہ اگر آپ کا یہ پروجیکٹ ادھر نہیں ہوتا, بحریہ میں نہیں ہوتا, کراچی میں کہیں سٹی میں کہیں آپ کو یہ ایسی جگہ ملتی اور آپ اس کو ڈیلیور کرنا چاہتے, تو کیا آپ کو وہ پرابلمس جو یہاں نہیں آئیں وہاں آتی؟ ڈیفینیٹلی, میں تو اگر مجھ سے پوچھو تو میں جاتا ہی نہیں ادھر. وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ آپ نہیں جاتے, آپ کی چوائس نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس چوائس یہ نہیں ہوتی, بحریہ نہیں ہوتا. اگر آپ کراچی میں بنانا چاہتے ہو, سر بہت سارے ہرڈلس آتے ہیں سر, وہ اب آپ کو پتہ ہے سارے ہرڈلس, کراچی میں بہت سارے ہرڈلس ہیں. یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے, ونس یو گیٹ دا اپروول فرام دا بحریہ یو کین ڈو یور, بٹ دے ول چیک دا مٹیریل, دے ہیو ایس او پیز, ان کے پاس پورے ایس او پیز ہیں, ان کی جو اسٹیل یوز کرنا ہے, جو مٹیریل یوز کرنا ہے, دے آر چیکنگ, دے آر ویری اسٹرکٹ آن دیٹ. سو وہ لوگ چیک کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہمیں اوکے کرتے ہیں, اور پھر وہ گو ایڈ دیتے ہیں, اور پھر ہم بناتے ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگوں کا سارا چیزیں آن لائن ہے بالکل. انشاءاللہ وی آر کمیٹیڈ اینڈ وی ول ڈیلیور آن ٹائم. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال جو نارمل آپ کے ایک کسٹمر کے دماغ میں آئے گا, وہ یہ کہ اس میں جو آپ فٹنگز اور وہ ساری چیزیں, یہ ایک بڑا ایک لو لیول پہ سوال ہے کہ جی جو آپ چیزیں یوز کریں گے, کیا وہ ساری باہر سے منگوا کے یوز کریں گے یا آپ کوئی اپنے پاکستانی مینوفیکچرر سے؟ نہیں, پاکستانی مینوفیکچر سے بھی کریں گے, باہر سے ہی کریں گے ڈیفینیٹلی. وہ تو مطلب اس وقت ٹائم ٹو ٹائم اویلیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ملے گا بہت اچھا, جو بھی ملے گا بہت اچھا ملے گا, جو کمٹ کیا جائے گا وہ ملے گا, اینڈ پروڈکٹ آپ کو ملے گا بہت اچھا. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا یہ جو ہمارا ٹاور بڑا والا ہے, اس کے اندر ہر فلور پہ 4 اپارٹمنٹ اور 4 لفٹ ہے. اچھا, ہر لفٹ جو ہے اپنے اپارٹمنٹ میں جا کے کھلتی ہے. یہ کتنے فلورز ہیں؟ یہ 25 ہے, نیچے گراؤنڈ سے لے کے جائیں گے تو 29 ہے, ویسے 25 ہے. اور یہ دوسرا آپ کا ٹاور وہ 15 ہے, باقی 2 10 کے. اچھا اعجاز صاحب, یہ بتائیے کہ ایک بڑی اچھی نیوز سننے میں آئی ہے, میں نے ایک اخبار کی کٹنگ بھی دیکھی, اس میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی بحریہ کی 16,000 ایکڑ جو لینڈ ہے اس کو لیز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس کا اپروول پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے, اور ایم ڈی اے کی طرف سے اس کا اپروول لیٹر بھی دے دیا گیا ہے, لیکن بحریہ پہ نہیں آیا, انہوں نے ابھی پروسیس سٹارٹ کیا ہے. یہ چیز ہونے کے بعد بحریہ کی پراپرٹی کتنا انکریز کر سکتی ہے, اس کے کیا چانسز؟ سر وہ یہ جگہ پراپرٹی لیز ہو جاتی ہے تو وہ سارے جو اس وقت نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں نا, تو وہ سارے منہ بند ہو جائیں گے, نمبر 1. ٹھیک ہے, اور یہ جا رہی ہے, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کی لیز آنی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اور جب آئے گی تو پھر آپ یہاں پہ پرائزز بھی دیکھیے گا, یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی. میں اسی لیے ہمیشہ آج سے نہیں 4 سال 3 سال پہلے سے لوگوں کو بولتا ہوں کہ چیزیں لے کے رکھ لو, کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی اپنی لے کے بحریہ میں رکھ لو, بعد میں تمہیں آنا ادھر ہی ہے. ادھر ہی ہے.
اور ڈیفینیٹلی دیکھیں کافی لوگ اس وقت کراچی کے اندر منہ سے نہیں بول رہے ہیں لیکن انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, سب نے تھوڑا تھوڑا سب نے, آپ کسی کو بھی پوچھیں گے نا اس نے کسی نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے کسی نے چھوٹا, تو اگر یہ لیز آ جاتی ہے تو اس کی پرائزز بھی بہت زیادہ ہو جائے گی نمبر 1, اور یہ پھر بینک بھی لیز کرے گی آپ کو, تو پھر لوگ زیادہ اپنے ولاز وغیرہ بنائیں گے, پرچیزنگ پاور بڑھ جائے گی, لوگ اپنے ولاز بنائیں گے, رہیں گے. اور دوسرا ایک چیز اور بھی ہے, میں نے اپنی جو ذاتی تجربہ میرا یہ ہے کہ میں جتنا یہاں پر کنسٹرکشن ہوا ہے بحریہ نے اٹ سیلف کیا ہے یا پرائیویٹ ہوا ہے, میں نے کوئی بھی اپارٹمنٹ یا کوئی ولا خالی نہیں دیکھا. مطلب یہاں کنسٹرکٹ ہوا, آج کنسٹرکٹ ہوا, کل لوگ آ گئے, یا وہ خود رہنے آ جاتا ہے یا پیچھے اس کے رینٹ والا کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے رینٹ پہ دے دو. آپ میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا کہ ایسا یہاں پر کوئی خالی ہو. یہاں تک کہ یہاں سے 20 کلومیٹر آپ آگے جائیں گے تو وہ ہے اسپورٹ سٹی, وہاں پہ 350 یارڈس کے ولاز ہیں, میرا بھی اپنا وہاں پر تھا ایک. تو وہاں پر آپ جائیں گے, جو ولا ہینڈ اوور ہوتا ہے وہ رینٹ پہ چڑھ جاتا ہے, یا رینٹ پہ چڑھتا ہے یا خود آ جاتا ہے. اچھا ایسے بہت سارے لوگ بھی میں نے یہاں دیکھے جو مطلب باہر شہر کے اندر ان کو سانس کا پرابلم ہے, آستما ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف اس وجہ سے یہاں شفٹ ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب سے یہاں شفٹ ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, پولوشن نہیں ہے. یار مجھے بتائیں یہ سٹی کے اندر یہ جو ہے نا یہ گفٹ ہے کراچی والوں کے لیے, اور جب یہ آیا تھا جب ہی میں نے کہا تھا کہ یہ گفٹ ہوگا کراچی والوں کے لیے. اللہ کرے یہ گفٹ کراچی والوں کو سمجھ بھی آ جائے, اور جتنی ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا جتنی پالیسیز بننا چاہیے اور یا بن رہی ہیں, یا ان پالیسی میکرز کی نظر میں یہ ہے جو ان کو کھٹک بھی رہا ہوگا, تو آئی ہوپ کہ وہ کھٹکنا بند ہو جائے. اور ایک اچھی چیز اگر پاکستان کے لیے ہو رہی ہے جو پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہے, تو اللہ کرے کہ اس پہ ہمیں کامیابی حاصل. بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. اچھا اعجاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو ہمارے فارن انویسٹرز کو پاکستان میں کھینچ کے لے کے آ سکتی ہیں, یا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا فارن انویسٹر چاہتا ہے کہ ہمارے لیے پالیسیز بنائی جائیں, پرٹیکولرلی ان پالیسیز کی بات کر رہا ہوں, یہ بنائی جائیں تو ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. دیکھیں جو میں نے فیل کیا ہے, ہم جب بھی یہ پروجیکٹ سیل کر رہے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے انویسٹرز جو ہیں, اوورسیز اسپیشلی فرام US, دے وانٹیڈ ٹو انویسٹ ہیئر, بٹ دا پرابلم اس کہ وہ پیسے جو ہے بینک کے تھرو یہاں بھیج نہیں سکتے, یہاں بھیجتے ہیں یہاں سے ریٹرن ہو جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں وہ اپنے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں, یا پھر ہنڈی حوالہ چل رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا ٹریک نہیں بنتا, ایک پراپر جو ہے ایک سسٹم گورنمنٹ دے کہ اگر آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو وہ پراپرٹی اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھیج کے مطلب. اور دوسرا ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے اوورسیز کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے, پیسے آ تو جاتے ہیں کسی طریقے سے بھی کر کے اس نے پراپرٹی لے لی, اب وہ سیل کر کے واپس لے کے جانا چاہتا ہے, نہیں لے کے جا سکتا پیسہ. تو کچھ گورنمنٹ کو اس کا انفراسٹرکچر, اس کا جو ہے اسٹرکچر بنانا پڑے گا. تو کیا ہماری گورنمنٹ سوچ رہی ہے اس بارے میں, یا بالکل بھی نہیں سوچا جا رہا؟ مجھے تو ایسی پالیسی آپ کی نظر میں آپ کے پلیٹ فارم سے بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی گورنمنٹ سوچے اور اس کو جو امپلیمنٹ کرے تو اتنا انویسٹمنٹ آئے گا. تنگ نہیں کرے گورنمنٹ, انویسٹر جو ہوتا ہے باہر کے لوگوں کو تنگ نہ کرے. مین چیز ہے کہ لوگ وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہم پیسے بھیجیں گے ہمارے پیچھے FIA لگ جائے گی, ہمارے پیچھے یہ لگ جائے گی. وہ بڑا ایشو ہے سر, بہت بڑا ایشو ہے. ہاں بہت بڑا ایشو. اور پھر بھائی ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے ٹرانزیکشن ہوتی ہے, بھائی وہاں سے پیسہ آیا, بینک بلڈر کے پاس آیا, بلڈر نے پراپرٹی بنائی, اس نے پراپرٹی سیل کی, سیم پروسیس سے وہ لے بھی جا سکے, لیکن لے کے جانا اتنا مشکل ہے یہاں سے, اور لانا بھی مشکل ہے. ابھی ایک ہمارے کوئی کلائنٹ تھے, انہوں نے وہاں سے پیسے بھیجے یہاں پہ ڈولچے کے اکاؤنٹ میں, 15 دن کے بعد ان کو واپس ملے, ہمارے یہاں ہٹ ہی نہیں ہوئے. پھر انہوں نے کسی اپنے بھانجے کے اکاؤنٹ میں بھیجے, اس کے بھانجے نے یہاں پہ جمع کرایا, پھر ان کے نام پہ فائل بنی. تو یہ بڑا ایک چکر ہے. جتنا بڑا اماؤنٹ آ رہا ہوتا ہے اسی اماؤنٹ سے وہ اگر آپ کمپیئر کریں کہ جی اس اماؤنٹ کو ہم اتنے دنوں کے لیے اس بینک میں رکھ دیں تو ہمیں اتنا پروفٹ مل جائے گا اور ساری چیزیں ہو جائیں گی, تو اس حساب سے تو بہت لاس ہوتا ہے. بالکل صحیح بول رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہماری پالیسی صحیح ہو جائے تو یہ آپ نے بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارا قرضہ اتر سکتا ہے. واقعی میں پاکستانی ایسے ہیں, میں خود بھی جانتا ہوں, پرسنلی بھی جانتا ہوں, اور ویسے پاکستانی کہ ہمارا قرضہ آرام سے اتار دیں گے. بس ہماری پالیسیز کا ایشو ہے. بس دعا کریں, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہماری پالیسیز اچھی ہو جائے, کہ ہمارے پاکستانیوں کے حق میں پالیسیز ہو, خاص طور پہ اوورسیز کے لیے. واقعی میں اوورسیز بڑے پریشان رہتے ہیں اپنے پاکستان کے, بہت کنسرن ہے ان کا پاکستان کے بارے میں. چلیں اللہ کرے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس پہ ہماری گورنمنٹ بھی اور ہمارے پالیسی میکرز بھی اس کے بارے میں سوچیں, کیونکہ گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہے, پالیسی میکرز وہیں رہتے ہیں, لیکن وہ پالیسی میکرز
میری جہاں تک سمجھ ہے وہ پالیسیز تو بناتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ وہ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہوتی. بیچارے ڈرتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ یار ہم پیسے بھیج دیں گے, کسی کے تھرو بھیج دیں گے, ہم کچھ چیز لے لیں گے, بعد میں ایف آئی ہمارے پیچھے پڑ جائے گی, ہمارے پیچھے یہ پڑ جائے. بھائی ایک کلیئر پالیسی دے دیں, آپ چارجز رکھ لیں, آپ ایکسچینج ریٹ زیادہ رکھ لیں ان کے لیے, آپ بھیجنے کے لیے ایکسچینج ریٹ رکھ لیں, چارجز ایک پالیسی بنا کے دے دیں. اس طریقے سر اس پہ بھی خوش ہو کے کر لیں گے. بالکل کریں گے, کرتے ہیں دبئی کے اندر ہر جگہ کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ابھی تک 1% ہم دے رہے ہیں, سیلر ٹیکس دے رہا ہے, دبئی کے اندر 4% ہے. آج سے نہیں, کب سے کر دیں آپ بھی, کر لیں ساری چیزیں کلیئر کریں. آپ سروسز دیں. مین دیکھیں سروس انڈسٹری از اے ویری بگ انڈسٹری, بہت بڑی انڈسٹری ہے سروس. پورا یو کے بیس کرتا ہے سروس انڈسٹریز کے اوپر, کیونکہ ایجوکیشنل پوری سروسز ہے. اصل پرابلم پاکستان کا جہاں پر ہے, یہاں پر سروس انڈسٹری بالکل کولیپس ہے. اوکے. چلیں اسی بات کے ساتھ ہم آج کا پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, آپ بھی آئے, بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کا اور اپنا اتنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ اور اتنا ٹائم ہمارے ساتھ اسپینڈ کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے اور اچھی چیزیں اور انفارمیٹیو چیزیں اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, اباؤٹ فارن انویسٹمنٹ, اباؤٹ یو کین سے کہ ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ, ہم ہر چیز اس میں ڈسکس کریں گے جو آپ کی نالج میں اضافہ کرے گی, جو ہماری نالج میں اضافہ کرے گی. اور ایک بات اور, اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں اور ہم اس کا آپ کو رپلائی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.